Welcome to another episode of Podcast with Ahmed Mushtaba. Today we are having a very versatile personality who plays an eminent role in culture, politics, music and what not. लाहौर की कभी भी जब कोई कहानी सुनाएगा, उस कहानी में अगर उनका जिक्र नहीं होगा तो वो कहानी नामुकम्मल तस्वुर की जाएगी. We are today having the real लाहौर का पावा. हमने वैसे तो बहुत देखे हैं लाहौर के पावे, लेकिन वी आर हैविंग द रियल लाहौर का पावा, जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब. सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक्स फॉर कमिंग एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपका ताल्लुक एक कदीम सियासी समाजी लाहौरी खानदान से है. आप रवायती लाहौरियों की तरह रे को रे क्यों नहीं बोलते? ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत से लाहौरी हैं जो रे नहीं बोलते. लेकिन जब हम अंदरून शहर में आते हैं ना तो लाहौर को भी लाहौर बोलते हैं. वो एक बिल्कुल एक तबका है ऐसा, और वो बिल्कुल लाहौर में जो अब जो रे को रे और रे को रे बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लाहौरी हैं वो आई थिंक इस तरह नहीं बोलते. वो नॉर्मली बोलते हैं, खास तौर पे जो आपका जो लाहौर का पढ़ा लिखा तबका है, तो वो जाहिर बात है जो स्कूल गया वो तो स्कूल में ही करेक्शन जो है ये उनकी हो जाती है. अब मेरी यहाँ अपना बच्चे हैं मेरे मोहल्ले के, उनको मैं कई दफा देखता हूँ वो रे बोल रहे तो मैं करेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कहो ये रे है, ये रे है, ये रे है. तो बस यूं ही है, कभी कोई अपना ऐसा कोई मौका नहीं है. इसी तरह लाहौर कंसिडर किया जाता था मेलों त्योहारों का शहर. अब वो पुराना लाहौर कहाँ गया? मेले अब भी होते हैं, उस तरह से नहीं भी होते हैं, लेकिन उस तरह से गहमक. इवन अगर हम बसंत भी जो है, बसंत भी नहीं रही, खैर होती रही ना, वो तो खत्म ही कर दी. तो वो लाहौर में नहीं होती अब, क्योंकि लाहौर से कोई खास दुश्मनी है. लेकिन बाकी हर जगह सारे पाकिस्तान में बसंत होती है. अब पिंडी में होती है, कोयटे में होती है, कसूर में होती है, फैसलाबाद में होती है, गुजरांवाला में होती है, सियालकोट में. तो बसंत होनी चाहिए लाहौर में. आपका क्या ख्याल है? सही बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है. ये तो बड़ा, ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली इसको. जिस तरह लोगों के गर्दन कटती थी और लोग जो गर्दन कटती थी वो ठीक है, करती थी वो भी इन्हीं की वजह है ना, जब गवर्नमेंट हैज टू मेक इट सेफ. ये क्यों ऐसी तरह की डोरे बनने की इजाजत दी गई? ठीक है, इस तरह की जिसके ऊपर की गवर्नमेंट क्या इसको स्टॉप नहीं कर सकती? क्या है, 2 4 6 7 8 10 फैक्ट्रियां होंगी ना जो ये बनाती हैं, पकड़ के उल्टा टांगे उनको. किसी का बाप नहीं है, आप इस पर कंट्रोल करें, उसको देखिए, इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाएं. सोचे कि ये पाकिस्तान की, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली इसको ट्रीट करें. तो इसका एक डिपार्टमेंट बनाए पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कि जो उसको देखे और प्लान करें कि क्या तारीख होगी. साल पहले आपको पता होना चाहिए, खास तौर पे अगर आपको फॉरेन जो टूरिज्म चाहिए तो उसके लिए हमको तो साल पहले पता होना चाहिए. ये तो नहीं कि आप मान तो फरवरी आने वाला है तो आप 4 दिन पहले एक डेट दे दें. वो चले, अगर वो कर भी लें तो फिर वो लाहौरिया ही उसको या पाकिस्तानी ही उसको कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने रेडी यू वांट टू मेक इट इनटू समथिंग एल्स, सो यू हैव टू डील विद इट डिफरेंटली. इसी तरह पुराने वक्तों में अशराफिया, यानी अगर आप कह सकते हैं कि एलीट क्लास की हवेलियां भी वहीं पे होती थी और कच्चे मकानात भी वहीं पे होते थे, लोग बहरहाल मिलजुल के रहते थे. अब कुछ दहाइयों से नजर आ रहा है कि एलीट सोसाइटीज अलहदा हो गई हैं. तो इस पे आप कैसे कमेंट करते हैं या आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? मैं तो बड़ा क्लियरली देखता हूँ. मैं तो आई हैव चेंज माय लाइफस्टाइल. मैं तो अपने इलाके में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरा बाप पैदा हुआ, जहाँ मेरा दादा पैदा हुआ, परदादा पैदा हुआ, ये लोगों के दरमियान रहता हूँ. आई एम वेरी हैप्पी स्टे. आपने किसी सोसाइटी में कोई घर नहीं बनाया? मैं अभी बिल्कुल गुलबर्ग में हमारा घर है, लेकिन मैं अब तो मुझे 86 में यहाँ वापस आ गया हूँ. और मेरा बिल्कुल वहाँ गुलबर्ग में या डिफेंस में मेरे लिए तो बड़ी एलियन जगह है. हम तो यहाँ गुजारा ही नहीं कर सकते इस तरह, जब आपको साथ वाले घर का ना पता हो कौन रहता है या उसकी बातचीत ना हो. यहाँ तो हमारी जिंदगियां जो है, वी लिव लाइक अ फैमिली है. हर चीज का मुझे पता होता है कि मेरे मोहल्ले में कौन सी बच्ची जिसकी शादी हो रही है उसके पास क्या है क्या नहीं है. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ दूसरों से ज्यादा दिया हुआ है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट दिस मनी इज नॉट देयर
کہ آپ صرف عیاشی کرتے رہو اس کے اوپر. یو ہیو ٹو شیئر اٹ ود دا پیپل. یہی سب سے بڑا سبق ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا, اور میں اس کو جب تک میری زندگی میں اس کو قائم. اوور انڈلجنس نہیں ہو جاتی اگر ہم بہت زیادہ کلوز نیٹڈ رہتے ہیں؟ لوگ جو سوسائٹیز والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے, کریں, چونکہ اس کو پرائیویسی چاہیے وہ لیں. ہاں مجھے تو کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ کرنا مطلب چاہتے ہیں. اور دوسرا ان کو لگتا ہے کہ شاید جو اب اندرون میں ہی دیکھ لیں, لوگوں کے آپس میں بڑے کانفلکٹ ہوتے ہیں گلی محلے پہ. گلی محلے میں ہوتے ہیں کانفلکٹ, لیکن ساتھ پہ ساتھ بھی بہت ہوتا ہے خوشی کی. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوشی غمی ہے تو لوگ سب شریک ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جس طرح گزرے وقتوں میں جو ایک حویلی ہوتی تھی, جس طرح آپ کی بھی حویلی ابھی بھی استعمال ہوتی ہے, لوگ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. اب بھی کرتے ہیں, میرا ایک حصہ ہے جی جی بیک سائڈ پہ سب کی خوشیاں غمیاں شادیاں سالگرہیں جو بھی میلاد کچھ بھی ہو ادھر ہی ہوتا ہے. کیا باقی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں اپنی حویلیوں کے ساتھ اندرون میں, یا یہ صرف خاصا آپ کے ساتھ؟ اور تو میری دو چار ہی ہوں گی, لیکن میرا نہیں خیال لوگ اس طرح شاید کرتے ہیں. کرتے بھی ہوں گے جو رہتے ہیں یہاں, جو رہتے ہیں یہاں وہ کرتے ہوں گے. حویلیاں تو زیادہ کوئی اپنا اس سائز کی جو ہیں وہ شاید کم ہی ہوں, اور جہاں ہے جہاں لوگوں کے پاس اسپیس ہے تو آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے محلے داروں کو, اپنے نیبرس کو اس کی اجازت. جیسے آپ نے 86 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسلسل یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس حویلی میں, مطلب پراپر اندرون شہر کے اندر, اور آپ لوگوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں. ابھی بھی پرانے شہر گلیوں میں یا کوچوں میں آپ جاتے ہیں اندرون اسی طرح جس طرح آپ بچپن میں جاتے تھے؟ بچپن میں جایا کرتے, کسی کی خوشی ہو غمی ہو, ویسے بھی کوئی مہمان آ جائیں ان کو لینے کے لیے, فرینڈز آ جائیں باہر سے ان کو لے کے دہلی دروازے سے واک کر کے یہاں آنا, باہر یہاں سے شاہی کے لے جانا. کئی دفعہ یہ تو all the time. ایک عرصے تک لوک ورثہ پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا جو حویلی میں اس کی ریکارڈنگ ہوتی رہی, آپ ہوسٹنگ بھی کرتے تھے. میں ابھی بھی کرتا ہوں, ابھی بھی آپ کرتے ہیں. تو بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف آپ کے کوئی شوق تھا یا اس سے کوئی مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا تھا؟ دیکھیے مالی فائدہ بالکل حاصل ہوتا ہے مجھے, ہوسٹنگ کے پیسے بھی اچھا ٹھیک ہے, آپ کو زیادہ نہیں ہوتے, میرا کو 20-25-50 ہزار کے ہوتا ہے, اٹس ناٹ دیٹ مچ. لیکن یہ پیشن تھا, پیشن اٹ واز ناٹ, موسٹ پیپل مس انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک میوزک جو ہے, یہ میوزک تو جو ہے یہ تو مجھے ایک آئیڈیا جو ہے فیفیا سے ملا, انہوں نے کس طرح میوزک کو استعمال کر کے تو لوگوں کو اسلام کی طرف لے آیا. تو میوزک ایک چیز ہی ایسی جو دل پہ اترتی. میری میوزک کیا ہے, میری میوزک ٹریڈیشن ہے, میری میوزک میں اقبال شناسی ہے, میری میوزک میں غالب شناسی ہے, میری میوزک میں صوفیاء کا کلام ہے, میری میوزک میں بہت سارے ایسے قومی ترانے ہیں جو قائد پہ ہیں, جو فاطمہ جناح پہ ہیں, جو کلام اقبال ہے, بہت سی اس طرح کی چیزیں. میں اپنی موسیقی کی وجہ سے میں لوگوں کو ایک تعلیم دیتا ہوں. یہ نہیں ہے صرف بیٹھ کے, ٹھیک ہے ایسے پروگرام بھی ہوتے ہیں جب ہم اپنے ریسورسز میں ڈپ ان کرتے ہیں, مطلب پاکستانی فلموں کے پرانے گانے جو ہیں وہ ہم ان کو سامنے لاتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, ان کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اس پروگرام میں کوئی دم خم ہوگا کہ سارے ہندوستان پاکستان میں اس کی اپریسیشن ہے, اور بہت زیادہ اپریسیشن. نہیں اس میں کوئی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ اس پروگرام کو 70% جو ہے 72-73% فرام دی ایج آف 13 to 44 to 44 یہ اس کی رینج ہے. اور اگر 30% یا اپنا 40% 45% پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو 30-35% انڈیا بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ کہ مطلب کہ شروع میں جب میں نے کیا تو علی مذہب اس وقت مجھے مذاق کرتا تھا, چاچا جی تسی کی اینشنٹ میوزک شروع کر دیتا. تو بچی مطلب یہ بچوں کی میوزک ہے وہ ذرا اور قسم کی ہے, نہیں ہے. حالانکہ میں نے اس کے لیے بھی ایک بڑا خوبصورت گانا میں نے کمپوز کیا تھا, گرج برس, جو ایک بہت بڑا ہے. جی. تو یہ سلسلہ میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی اپنی نوجوانوں کی طرف ان کو راغب کرنا چاہتا ہوں, اپنی ہسٹری کی طرف. اپنی یعنی کہ اب آپ ایک نظم لیتے ہو, نظم جو ہے وہ قائد کے اوپر ہے, اس نظم کو آپ کمپوز کر کے اس کا ویڈیو بناتے ہو تو وہ دل پہ اترتی ہے, اٹ گیٹس ڈاؤن. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ سے جی میوزک بڑی اچھی جی کیا پیشن ہو. میں تو اپنے آپ کو میوزیشین کہتا ہی نہیں, میرا تو مشن ہی کچھ اور ہے. سو منی از ناٹ دی ایشو ان دیٹ. The issue is not money, and the issue is that this message
دیٹ آئی وانٹ. اب میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کو میں کیا کہتے ہیں جو بھی چیز اس پہ لگاتا ہوں وہ لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں. تو میرا تو مجھے تو اب کیا کسی چینل کی بھی ضرورت نہیں ہے. All I need to do is just make program. اچھا اسی طرح یوسف صاحب آپ کا جو گھرانہ ہے وہ بیسیکلی ادبی گھرانہ ہم کہہ سکتے ہیں, اگر ہم علامہ صاحب کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں. ادبی صرف دیکھیں, میرا گھرانہ صرف علامہ صاحب سے منسلک تو نہیں ہے, میرے ددھال بھی تو ہے, ٹھیک ہے, اور میرے جو بزرگ جو آباء و اجداد تھے جناب کشمیر سے آتے یہاں سیٹل ہوئے, اور ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے انجمن حمایت اسلام کو بنانے والے وہ ہیں. میری جو دادا کے دادا تھے میاں کریم بخش لائف وائس پریزیڈنٹ آف انجمن حمایت اسلام, اور ان کی انجمن حمایت اسلام کی وجہ سے اب کیا کہتے ہیں جو ساری موومنٹ تھی پاکستان کی وہ چلی. انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ قائد اعظم برکت ہال میں آ کے انہوں نے ایڈریس کیا پنجاب کے مسلمانوں سے, تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. 1940 کا جو اجلاس تھا وہ میرے دادا جو تھے اس کے چیئرمین آف دا پنڈال کمیٹی, اور میرے والد نے سارا یہ قالین سامنے نظر نہیں آ رہا ٹنگا ہوا, یہ 1940 مارچ کو اسٹیج پہ بچھا تھے جس پہ قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی. تو میرے دادا جو تھے وہ لاہور کے پہلے میئر بھی تھے. 1946 میں جب پہلا الیکشن ہوا ہے میئرشپ کا, اس میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ قائد اعظم نے ان کو ٹکٹ دی. سو ان کی ہماری بہت لمبی ایسوسیشن ہے فرام مائی فادر سائڈ آلسو. اور میرے جو دادی کے جو والد تھے میاں نظام الدین اور علامہ صاحب بہت گہرے دوست تھے, اور ساتھ فیض صاحب کے والد چودھری سلطان, یہ تینوں منسلک رہے ہیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں انجمن کے ساتھ بھی. اور بہت علامہ صاحب کا یہاں اپنا جو رہی اقبال صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا گھر جہاں ہم آتے تھے بادشاہی مسجد کے بعد یہ میاں نظام الدین کا ہی حویلی بروز خانہ. تو یہاں ایک بہت لمبی ہسٹری ہے, بہت بڑے بڑے لوگ یہاں آئے, الطاف حسین علی صاحب یہاں آئے, سر سید یہاں آئے, مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا نظریہ تھا وہ اسی انجمن کے ذریعے کیا کہتے ہیں اس کی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ ان کا ایک سالانہ جلسہ انجمن کا ہوتا تھا. اس جلسے میں یہ ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت جو تھی وہ آتی تھی, اور مسلمان جو تھے مسلمان ہی آتے تھے, سارے مسلمان انٹلیکچوئل رائٹرز اور بڑے بڑے لوگ, اور وہاں بیٹھ کے پھر ڈسکس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہے, کیونکہ کوئی 1857 کے بعد کوئی فیوچر ہی نہیں تھا مسلمان. وہ جو کیا کہتے ہیں جو علماء تھے ان کے پیچھے کوئی نہ ان کی کوئی اسٹرینتھ تھی نہ پاور تھی, وہ ویسے ہی سارے انگریزوں کے ہاتھ اب آگے بکے ہوئے تھے, اور وہ کوئی سیدھا کوئی راستہ ہی تو پھر جب اقبال جیسی تھاٹ آئی, سب سے پہلے سر سید, پہلی ہند پاکستان کی کس نے رکھی, سر سید احمد. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اقبال آئے, عقائد آئے, اور یہ سب لوگ آئے. سر سید نے پہلی دفعہ قوم کا بھی لفظ استعمال کیا اور ایک کلیئر ڈفرنس پیدا کیا. انہوں نے کہا تھا 1892 میں کہ یہ دونوں قومیں کٹھی نہیں, بالکل ایسے میں ہو رہا ہوں, لیکن میری زندگی میں کسی اور ٹائم پہ یہ دونوں بالکل علیحدہ ہوں گے. بالکل صحیح تھی. جی 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 جی. تو ہم اب کو سر سید کو ہم کیوں کریڈٹ نہیں دیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 75 روپے کے نوٹ کے اوپر اقبال کی اور سر سید کی اور قائد اعظم کی جناح کی تصویر آئی ہے, ورنہ تو ہم نے فاطمہ جناح کو خوددار کہہ دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ایون سر سید احمد خان کو بھی اس ٹائم کے مولانا حضرات جو ہے وہ کوئی اتنا پسند نہیں کرتے تھے. اور یہی بات کر رہا تھا کہ اقبال نے یہ کہا ہے, مجھے ان کا شعر یاد آ رہا ہے, کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں جو مرقع ہے مسلمانوں کو, 3 چیزیں جنہوں نے برباد کیا مسلمان کو, ملوکیت یعنی کہ منارکی, ملائیت یعنی کہ مولوی, اور خانقاہیت یعنی کہ یہ خانقاہی نظام. یہ تینوں کا مرکب ووٹ کے پلایا گیا ہے مسلمانوں کو. تو آج یہ بربادی جو مسلمانوں کی ساری دنیا میں ہو رہی ہے, پہلے بھی ہو رہی تھی, آج تک وہی ہو رہی ہے, صرف ان 3 چیزوں کی وجہ سے. اگر یہ 3 چیزیں ایلیمنیٹ ہو جائیں تو میرا خیال مسلمان اپنی کیا کہتے ہیں, ایلیمنیٹ سے میرا مطلب ہے کہ یہ ان کا جو خاص طور پہ جو ملوکیت ہے وہ تو آپ سارے عرب اسٹیٹ میں دیکھیں, جہاں جہاں بادشاہ بیٹھے رہیں گے, جب تک بیٹھے رہیں گے وہ بکے رہیں گے, وہ قوم کو غلام رکھیں گے, وہ کسی نہ کسی کے انٹرسٹ میں وہ اپنا انٹرسٹ اپنی قوم کا نہیں دیکھیں گے. اگر یہاں ساری جگہ پہ جمہوریت ہو, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, تو یہاں کوئی نقشہ ہی کچھ اور ہو. اچھا, محافل بھی آپ اسی حویلی میں کافی فنون لطیفہ کے حوالے سے آپ منعقد کرتے رہتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو بندہ بہت ساری محافل میں گھرا ہوتا ہے وہ اندر سے شاید تنہا ہوتا ہے,
ہم آپ کو لیکن بڑا زندہ دل دیکھتے ہیں, تو اس پہ ویسے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تنہا بندہ یہاں رہ ہی نہیں سکتا. یہاں کیا کہتے ہیں, کس طرح بندہ تنہا رہے. میں میری ایک اپنی لائف ہے, میری بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, میری والدہ ہے. میں روز جاتا ہوں جم جاتا ہوں, جم سے ہو کے سیدھا والدہ کی طرف جاتا ہوں, کھانا ان کے ساتھ کھاتا ہوں, پھر بچوں کی طرف آ جاتا ہوں. سو تنہا تو میں کسی صورت میں. اور ایک اور کوشچن ہے, وہ میں تھوڑا سا جسارت کروں گا آپ سے پوچھنے کی, کیونکہ اس کے جواب میں آپ پہلا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, شاید وہ آپ کو صحیح طرح جانتے نہیں ہیں, کہ آپ تھوڑے رنگین مزاج رہے ہیں اپنی جوانی میں. ویسے کیوں نہیں, اس میں کیا شوق پوچھوں کی بات ہے. رنگین مزاج سب جوانی میں رنگین مزاج ہوتے, میں بھی بالکل رنگین مزاج. ظاہری بات ہے, ایج یو انڈرسٹینڈ, آپ ریلائز کرتے ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہیں, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہو. ٹھیک ہے. اور بچپن اور جوانی ایک اور چیز ہوتی ہے, جب آپ کے اندر ایک وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ جب ذوق بڑھا تو خوش بیانی آئی, تب بہرے طبیعت میں اور جتنی پڑتی گئی تھی کہ غالب اتنی میرے شعروں پہ جوانی ہے. غالب تو یہ کہتا ہے. تو یہ تو چیزیں کو ساتھ ساتھ کہنا کہ جی ہم نے ساری زندگی میں صرف ہم نے یہی ایک چیز بنائی ہے کہ جی اسلام کا مقصد کیا ہے. اسلام کا مقصد جو ہے نا, دو چیزوں پہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں مشتمل, ایک شراب اور ایک زنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مرضی آپ کرو جو ہے وہ حلال ہے. وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک 36 نکاح کر لو, ہر چیز کا مطلب کیا ہے ہمارے جو خاص طور پہ ہمارے جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تو مجھے نام بھول گیا اس خلیفے کا جس کو ایک عورت پسند آ گئی. اس نے کہا کہ میں تم میرے نکاح میں آؤ. اس نے کہا جی میں تو آپ کے والد کے نکاح میں تھی, میں کیسے آپ کے نکاح میں آؤں. آپ کو فتویٰ لے کے آئیں گے. فتویٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی بربادی کا جو اس فتوے کی وجہ سے. تو وہ جو قاضی وقت تھا اس نے انکار کر دیا, انہوں نے اس کو پکڑ کے اندر دے دیا, اور اس کی آنکھیں جو تھی اس کی قاضی کی انہوں نے مطلب کہ وہ اس کو اندھا کر دیا اور جیل میں ڈال دیا. اب جو دوسرا قاضی اس کی جگہ آیا, وہ ظاہری بات ہے اس کی تو وہ تو ڈرا پھٹی ہوگی اس کی. تو اس نے کہا میں کیا کروں. اس نے کہا جی بڑی سمپل بات ہے. اس نے کہا جو خلیفہ ہے, جو کیونکہ خدا کا نمائندہ ہے, جو مرضی خلیفہ کرے وہ بالکل اللہ سمجھو کہ اللہ کے احکامات. تو اس طرح اس نے فتویٰ دے دیا, اس کو نکاح کر دیا. تو مطلب ہماری ہسٹری بھی تو ذرا اٹھا کے دیکھیں نا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہاں جو ہمارے رسول کے جو ان کا جو ویژن تھا یا ان کا جو پیغام تھا, ہم کتنے اس کے نزدیک ہیں. چاہے ہم ہزاروں لاکھوں حج کر لیں, آپ کو کیا کہتے ہیں روزے رکھ لیں, آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اگر دو چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے, ایک تو اگر اس کا دل میں رحم نہیں ہے, اگر اس کو کسی کا دکھ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نا, تو وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزی حاجی جو بھی ہو, میرے نزدیک میں اس بندے کو, یا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اس کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اس کا رتبہ نہیں. اور یہ پہلی ایک چیز ہے, کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر رحم ہی نہیں ہے تو آپ کیا کہتے کریں گے. وہ جو بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا, نماز پڑھنا کام جنانا تے روزہ سرفا روٹی تے ول ول مکے ہوئی ہو جاندی نیت جنہ دی کھوٹی, تے سن بولیا یہ تو رب نہیں منا رہا ہے تو کھول اندر دی کوٹھی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ روزے نہ رکھو, نماز نہ پڑھو, لیکن کیا فائدہ تمہیں. بالکل ایسے ہی. جس طرح اقبال کہتا ہے کہ تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. تو مسئلہ صرف اس وقت یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں, ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے علیحدہ کر دیا ان فقہوں نے, ان مختلف جو بھی ہے. میرا مطلب ہے کہ جو ہمیں جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہی ہمیں کیا کہتے ہیں بتانا ہے کہ ہم کافر ہیں کہ مسلمان ہیں کہ ہم کیا. So this is today the reason that why the Muslims all over the world are facing ورنہ کیا. اب آپ دیکھیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے, کیا کوئی اس میں کوئی یونٹی ہے ہمارے کیا کہتے ہیں مسلمانوں میں. اگر ساروں میں یونٹی ہوتی, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں اس طرح ہم کھڑے ہوتے. بالکل نہیں. تو چھوڑیں. اب میرا مطلب ہے یہ باتیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں, کل بھی. میرا مطلب ہے کہ کیا ہو کیا نہ ہو. اٹس سیڈ دا سچویشن. میرا مطلب ہے کہ یہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی رحمت ہو کہ پاکستان کی تقدیر بدلے.
کیونکہ ہمارا تو مرنا جینا یہی ہے، نہ کہیں اور جانا ہے، نہ کہیں اور کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے. جو ہے اسی ملک کے اندر یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، جو مرضی حالات ہو. اسی طرح 88 میں آپ ایم پی اے بنے، میں بالکل 93 میں پھر آپ ایک الیکشن ہار گئے، اس کے بعد آپ نے میرا خیال ہے کنارہ کشی اختیار کر لی. 97 میں کیوں؟ آپ مجھے کلین بھی بتا رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج تو اس میں آپ کے دوست نہیں ہیں؟ مجھے یہ 25-30 سال پہلے یہ ریلائز میں نے کیا تھا. اب اگر ہر بندہ سائڈ پہ ہو جائے گا ہر بندہ سائڈ اور ہم اس وقت جو محب الوطن ہے نا، ریئلی تو اس کو اندر آنا چاہیے تھا نا. جو اپنے ملک کو لو کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہے. نہیں ہے، بالکل ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ علامہ اقبال کے وقت بھی مشکل ٹائم تھا، قائد اعظم کے ٹائم بھی مشکل ٹائم تھا. پہ بھی یہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیوں بالکل قائد اعظم کے وقت پہ بھی نہیں تھا. اس انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت. یہ کوئی یہاں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہاں ہماری اپنی حکومت تھی اور یہ ملک آزاد تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی سارے جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں، I know them very closely. بہت میرے گہرے تعلقات سب کے ساتھ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس چیز نے مجھے بالکل پرے کر دیا سیاست سے، وہ یہ تھا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کی ہو، کسی بھی ادارے کی ہو، یا کسی بھی کچھ ہو، اس میں پاکستانیت نہیں رہ گئی، اس میں پاکستان سے محبت نہیں رہ گئی. پاکستان سے محبت کرنا ان کے لیے مذاق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے، اگر پاکستان کوئی رہ گیا ہے، کوئی بچ گیا ہے، تو وہ ہماری مڈل کلاس کی وجہ سے ہے. ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو بالکل فارغ ہے. ان کو اپنے پیسے اور اپنے عہدے اور اپنے طاقت کے علاوہ ان کو کچھ کسی چیز کا، ان کو کیا کہتے ہیں، کوئی چیز کا خیال نہیں ہے. تو جب یہ ہوتے تو میں دیکھیں، اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ اگر میں یہ نہیں کر سکتا، سیاست میں رہ ہی نہیں سکتا تھا، میں کیا کرتا وہاں بیٹھ کے. میں کیونکہ میں ویسے بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا تھا. جو ٹریننگ ہمیں دی گئی، جو ہمارے بزرگوں نے دی، جو ان کی کنٹریبیوشن ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا، انہوں نے ہمیشہ دیا. ہمارے بزرگوں نے اپنی 1/3 جائیداد جو تھی وہ انجمن کو دے دی، بادشاہی مسجد کو دے دی، ان ساری چیزوں میں کر دی. اب ہمارے لیے، اب میرا مطلب ہے کہ ایزی تو سب سے یہی تھا. آج کل جو سیاست میں کیا ہے، سیاست میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ آ جاؤ گے، ایک وزیر بن جاؤ گے، سو واٹس دی بگ شٹ اباؤٹ دیٹ. یا آپ کو ایم پی اے بن جاؤ گے، آپ کیا کرو گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے جو نزدیک ہیں، اپنے بال بچے ہیں، ان کی کوئی جاب سیٹ کر دو گے، یا ان کو کوئی فائدہ پہنچا دو گے. وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بالا تر ہی رکھا ہوا. میرے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں، تینوں اور سیلف میڈ، ان کے اپنے کام ہیں، پڑھے لکھے ہیں. کوئی مجھے آج تک کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جس گھرانے کی آپ بات کرتے ہیں، اس گھرانے نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. میں اپنا کردار جو ہے اپنے ملک کے لیے وہ ادا کر رہا ہوں. نہیں، وہ عملی سیاست میں آ کے نہیں ہونا تھا. اور آپ کے کسی دوست نے بھی نہیں کہا کہ آپ دوبارہ سے سیاست میں. ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ان کی اولادیں آگے رول کریں. نہیں، رول نہیں کرنا نا. اب کسی نے چینج بھی تو لانی ہے نا. اب فاطمہ جناح کی آپ نے بات کی، وہ بھی آخری دم تک پالیٹکس میں رہی، جس طرح بھی رہی، جیسے بھی ہم نے ان کو مینج کیا. فاطمہ جناح جو تھی، وہ انہیں کا ہی آپ دیکھ لیں نا. فاطمہ جناح واز دی لاسٹ پرسن لیفٹ جو اپنے بھائی کی جو ویژن ہے، اس کو پتا تھا کہ کیا ان کی ویژن ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے ان کی آواز کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں؟ بالکل کیا گیا. بالکل کیا. Did she die a natural death? No. So let's be honest about things, and let's be like کبھی جو حالات میں نہیں کر سکتا. میں آپ مجھے کہیں گے جی کیوں نہیں آپ نے کیا، کیا کر لیتا میں سیاست میں. اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اقبال کا شاہین اگر ہم سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے آس پاس کچھ بنایا، یا سمجھتے ہیں کہ جو اقبال کی شاہین والی خصوصیات ہونی چاہیے تھی وہ آپ میں تھیں، یا آپ اس طرح کی کوالٹیز بنانے میں کوئی کوشش کی اپنے اندر؟ وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے آپ کے اندر. جب آپ ایک چیز کو پڑھتے ہو، اس کا اثر لیتے ہو، تو اس کا افیکٹ آپ کو ضرور ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 17 سال کی عمر میں اقبال کا شاہین تھا، تو میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، بھی آج بھی نہیں. وہ جو خصوصیات ہیں، کیا کہتے ہیں، تو اقبال کے شاہین کے کیا، اقبال نے شاہین کو کیوں چنا ایز اے سمبل؟ کیوں چنا؟ پہلی بات، اونچی سوچ، اونچی پرواز،
اونچا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری تیز نگاہ, دور سے اپنا شکار جو ہے وہ خلفت پسند ہوتا ہے. میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں, میرے بال بچے تو نہیں ساتھ رہتے, ایک ٹھکانا میں نے مووی ہے پھر نہیں بنایا. خلفت پسند ہوتا ہے وہ, زیادہ کیا کہتے ہیں بھیڑ بھاڑ میں نہیں کرتا. میں میری بھی اتنی, آپ کو شاید نظر آتا ہوگا یہاں یہ محفل ہو رہی ہے, وہ محفل جو ہوگی ختم ہوگی اس کے بعد پھر تیسرا وہ اپنا ٹھکانا کبھی نہیں بناتا, ٹھیک ہے, وہ بس پہاڑی کی چوٹی پسند کرتا ہے. اور لاسٹ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا, جس رزق اختیاتی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہی اقبال اپنے نوجوان میں دیکھنا تھا خوش ہو. اور اب تو خیر ماشاء اللہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کھل کے آپ سیکولر نظر آتے ہیں, ملاؤں سارٹ آف سیکولر, ملائیت کے خلاف. پکا مسلمان ہوں, یہ میری بات یہ کہ بالکل ذہن کر لو, میرا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ مذہب جو ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے میری زندگی, بہت زیادہ. اور میں ہمیشہ کیا کہتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اور اپنے رسول کی خوشنودی حاصل کروں. اور مجھے کوئی نہ, مجھے میں آپ کو بتاؤں میری طبیعت, نہ مجھے کوئی جنت کا کوئی لالچ ہے, نہ مجھے کوئی دوزخ کا خوف. وہ جو تھی نا اپنی ربیہ بصری, میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تھنکنگ کا فالوور ہوں, یا مولانا روم کی جو تھنکنگ تھی, یا اقبال کی جو تھنکنگ. یہ مولویوں کو میں سچ نہیں, مولوی تو بیچارے جو بھی ہیں, لیکن بیسکلی ہمارے کیا کہتے ہیں یہی بہت سارے, ایک دیکھیں نا دو قسم کے علماء ہیں, ایک علماء سمو اور ایک علماء حق ہے. جو علماء حق ہیں, ہم بہت سارے ایسے عالم تھے جنہوں نے پاکستان کو بھی سپورٹ کیا, قائد کو بھی سپورٹ کیا, محمد بخش مسلم تھے, بہت بڑے عالم تھے. اسی طرح میں ڈاکٹر اسرار کا بہت بڑا فین ہوں, اور جنہوں نے پاکستان کی مخالفت, وہ تو ان کے تو میں ہمیشہ, بہت بیشتر ہمارے جو علماء تھے اس وقت انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, اقبال کو بھی کافر کہا, اور انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. ٹھیک ہے, آج وہی جو لوگ ہیں سب سے زیادہ وہی اپنا کیا کہتے ہیں آگے ہیں, اور حکومت میں بھی آئے اور سب کچھ ہوا. اچھا یوسف صاحب, ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ موسیقی کسی طرح طرز سے آپ اس کو سنتے بھی ہیں, کمپوز بھی کرتے ہیں, لوگوں کو لکھ کے بھی دے دیتے ہیں. ایک ہماری پرسنالٹی کا یہ اینگل ہے. ایک سائڈ پہ ہم علامہ کا جو ملنا ہے داتا صاحب سے اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے, وہ واقعات آپ بڑے بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو سنا ہے. تو یہ دو چیزیں آپس میں کوئی اپوزٹ نہیں. میری بات سنیں, آپ خانقاہیت کی بات کر رہے ہیں. میں اگر داتا صاحب کے حضور جاتا ہوں تو میں وہاں جا کے مطلب کہ میں ان کی جو آگے سے جو بھی ان کے وقت و خربام نہیں رہے ان کے مجاور, لیکن میں نہیں مانتا کہ یہ سارے بزرگوں کے مزاروں کو, تو گریٹ لوگ تھے, وہ صوفی تھے. ابھی ہم ڈاکٹر جاوید اقبال کا آپ ذکر کر رہے تھے, آپ کے کیسے تعلقات تھے ان سے؟ بہت, ایک ہی تو میرے ماموں تھے, ان کی ایک ہی بہن تھی, دونوں تھے. بچپن میں میری والدہ کو تو اپنی والدہ بھی یاد نہیں ہے, تھوڑا سا ان کو اپنا والد یاد ہے. اور بھائی نے ہمیشہ ان سے بہت ہی, مجھے اپنا جب جدید منزل سے ڈاکٹر صاحب شفٹ کیے تو ہمارے گلبرگ والے گھر کے بالکل پاس ہی ان کا گھر, تو ڈاکٹر صاحب کا ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ تو لازمی وہ دوپہر کو آ جاتے. آپ کا کیسا ریلیشن تھا اس سے؟ بہت بہت پیارا. بچپن میں تو جب ہم جدید منزل میں چند سال رہے تو ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے تھے تب کیمبرج سے پڑھ کے, تو بڑی زبردست کہانیاں روز ہمیں. اب تک ڈاکٹر صاحب کی شادی تو ہوئی نہیں, تو اقبال جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ وہیں پیدا ہوا جدید منزل میں, اثر موجود تھا. تو میرے ساتھ ان کا ایک خاص ریلیشن شپ تھا. تو مجھے ایک کہانی سنایا کرتے تھے, انہوں نے خود ہی یہ کہانی بنائی تھی کہ ایک ان کے کمرے میں ایک تصویر تھی, وہ کسی ڈائن ٹائپ کی تصویر, یعنی کہ عورت تھی ڈرامنگ سی, اس کے اس طرح بال کا, ایکچولی ریئل بال کا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ کس کا نام ہے کوپ لمپی, ایک ڈائن ہے. تو وہ ڈائن کی کہانی کئی 2, 3, 4 سال کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, وہ روزانہ مجھے تو سنایا کرتے تھے. پھر جب ہم یہاں شفٹ کیے تو اپنا کبھی نہیں ہوا, ہفتے میں 2 یا 3 بار. تو میرے والد کے ساتھ ان کے بہت کلوز تعلقات تھے, بہت زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب دوپہر کو آ جاتے تھے, دوپہر کا کھانا کھایا, ادھر ہی سو گئے, اٹھے اس کے بعد پھر ساری فیملی اکٹھی ہو جاتی. پھر یہ ساری جو
ہسٹری ہے، جو اقبالیات ہے، یہ پھر ہمیں 2-2 3-3 4 گھنٹے ہم ان سے سنا کرتے تھے، اور بہت ہی انٹرسٹ. میرے چھوٹے بھائی کو تو انہوں نے بالکل، اس نے فارسی بھی پڑھی، اس نے اب دبستان اقبال کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن بھی جو وہ چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت جو نوجوان ہیں جن کو اقبال کا اتنا نہیں پتا، ان کو اقبالیات، وہ اقبالیات پڑھا رہے ہیں جو کبھی آپ کی حکومت نہیں پڑھائے گی ان کو ریئل اقبال پڑھا رہے ہیں کہ اقبال کا کیا مقصد تھا، ان کی زندگی کا، ان کی فلسفی کا، ان کی پولیٹیکل فلسفی کیا تھی. ہمیں تو 2-4 شعر سنا کے تو پارے کر دیتے ہیں کہ جی سب ان کی صرف ان کی شاعری تو نہیں تھی، ان کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ تو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ آف اسلام، جو کہ ہر بچے کو یہاں، ہر جو بھی گریجویٹ ہو اس کو لازمی یہی چیزیں ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا حال کیا ہے، ہم نے اپنی آئیڈینٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے اب، کیونکہ ہم ایک وہ اسٹیٹ تھے کہ جو ایک آئیڈیالوجی پہ قائم ہوئی، اس آئیڈیالوجی. اور مجھے آپ کہتے ہیں میوزک، میری جو ساری میوزک ہے اس میں سے 90% پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہاں اسلام صوفیہ لے کے آئے. قوالی کیا تھی؟ سما کا ہی ایک تھا نا، کیا کہتے ہیں، جو سینٹرل ایشیا سے سما کا جو سٹائل تھا، یہ قوالی یہ تھی. جو صوفیات ہیں they were the most intelligent of Muslims. انہیں یہاں کوئی بادشاہ نہیں، کسی نے یہاں اسلام نہیں پھیلایا. وہ تب گریٹ بادشاہ تھے، گریٹ کانکر ضرور تھے، صرف صوفی. یہاں داتا گنج بخش میری نے لاہور میں، بابا شاہ جمال نے، مادھو لال حسین نے، میاں میر نے، اور بی بی پاک، یہ ان لوگ تھے. اور داتا صاحب کی تو خیر بہت ہی بڑی کنٹریبیوشن کہ انہوں نے یہاں کیا کہتے ہیں. اور سارا ہندوستان، اب میں چائنا گیا، کاشگر، وہاں بھی ایک کیا کہتے ہیں، ایک صوفی تھے، ان کا مزار بھی ہے، جن کی وجہ سے سارے اس ایریا کاشگر میں اسلام پھیلا. صوفیاء نے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے. انہوں نے جہاں جہاں وہ گئے، انہوں نے جو لوکل کلچر تھا، اگر وہ اسلام کے ساتھ کلیش کرتا تھا تو اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جو لوکل کلچر اسلام سے کلیش نہیں کرتا تھا اس کو ہمیشہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور کیونکہ یہاں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ میوزک حرام ہے، کہتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ یہ میرا مطلب کو ماننے والی بات ہے. سم آف دا گریٹسٹ میوزیشین، سم آف دا گریٹسٹ پوئٹس پروڈیوسڈ بائی اس وقت اسلام میں، کہ جب اسلام اپنی زینت پہ تھا، جب پیک پہ تھا، آرٹیزنس ایوری تھنگ. اب تو ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ اور یہ تصویر بنا دی، یہ بھی وہ آپ کو یاد ہے وہ وقت کہ جب یہ کہتے تھے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے یہ بھی غیر اسلامی ہے. سارے کرتے ہیں کہ نہیں استعمال؟ بالکل کرتے ہیں. تصویر کو بھی کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو کلیشز ہیں، اسی نے ہمیشہ مسلمانوں کو ترقی کرنے سے روکا. جو آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، جب وہ چرچ سے انہوں نے اسٹیٹ سے علیحدہ کیا تو وہاں ترقی. بالکل ایسے ہم نے اس ساری چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیا. ٹھیک ہے. اب کوئی، میرا مطلب ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا ایک بہت ہی، مجھے بلکہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل گئے. میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، ابھی لیٹسٹ ہی ہوا ہے، یہ انور مقصود صاحب کا، شاید آپ نے بھی نظر سے بھی گزرا. تو بڑے ہی وہ دکھی تھے. اور ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر قائد اعظم زندہ رہ جائے تو 2-4 سال، اس نے کہا کہ وہ تو پھر کیا کہتے ہیں پنچایت میں بالکل ایسے کلیئر کر دینا تھا ان کو کہ یہ وہ غیر مسلم ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. اور پھر انہوں نے اس نے ایک بات اس نے کہا، اب تو یہی ہے کہ کوئی اچھا انسان، یعنی کہ انہوں نے ورڈز یوز کیے کہ کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھا بندہ کوئی آ جائے، یا علماء میں سے کوئی اچھا بندہ آ جائے، تو پھر ہی کیا کہتے ہیں پاکستان جو ہے کسی طرف ترقی کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مشکل ہوگا. تو یہ ساری علامہ اقبال کی کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کلام کی بڑی تفاسیر ہوتی ہیں، مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. آپ کے خیال سے کون سی تفسیر بہتر ہے، یا آپ اقبال کے شعروں کی کو خود سے تفسیر کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی خدا خاصہ ایسی کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اور اقبال کا جو بہت ریسرچ ہوئی ہے، اور بڑی سمپل اقبال کی جو کیا کہتے ہیں ان کی جو مے بی لینگویج کے حساب سے انہوں نے جو بھی لکھا کہ پڑھی لکھی قوم کے لیے لکھا، انہوں نے ویسے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کم ہی لکھا.
ہاں انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی جو مسلمان ہے اگر ان میں سے کوئی کیپیبل مسلمان ہے تو وہ ایرانی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے 70% انہوں نے اپنی جو کلام تھا وہ فارسی میں لکھا. اور ویسے بھی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا جو لنک تھا ہندوستان کا کہ مسلمانوں کو وہ ایران سے تھا, سینٹرل ایشیا سے تھا, ایران سے تھا. عربس کے ساتھ بہت کم تھا. عربس کے ساتھ تو قرآن کی حد تک تھا کہ ہم قرآن کبھی بھی عربی میں پڑھتے ہیں. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمیں ترجمہ نہیں پڑھایا گا. ہم نے خود, میرے دادا نے قرآن سوسائٹی ایک قائم کی تھی اور بہت سارے ہم نے قرآن کئی مدرسوں میں بھیجتے تھے چھپا کے, لیکن بیشتر واپس آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے ترجمے کے ساتھ نہ ہمیں تو. سو میرا مطلب ہے کہ آپ ایک بچے کو آپ پورا قرآن پڑھا دیں, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے قرآن پڑھ لی ہے, لیکن اگر اس کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا, ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو مطلب ہی نہیں پتا تو اس کا کیا فائدہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام بھی پڑھانا ہے تو ہر چیز قرآن کے اندر, کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہے. اگر آپ صرف قرآن ہی پڑھ لیں اور اس کا مطلب سمجھ جائیں, آپ آئی تھنک ایک بڑے ہی سینسیبل اور ایک صحیح مسلمان آپ بن سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے. آخر میں ایک سوال کروں گا کہ ہم اندرون آپ شہر میں رہتے ہیں, اس کی آپ کو لگاؤ بھی ہے اس سے, اس کے تحفظ کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتھارٹی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے؟ اور اس بالکل ٹھیک کر رہی ہے. میں خود اس کا حصہ ہوں. میں وال سٹی اتھارٹی کے بورڈ کے اوپر ہوں, اور میں جو وال سٹی اتھارٹی کا جو ہیریٹیج بورڈ ہے اس کا چیئرمین ہوں. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیشن کا کام ہے, اور وہ پیشن جو ہے وہ ہمارے ڈی جی میں ہے. کامران لشاری جب بھی کوئی کام کیا ہے اس نے ہمیشہ بڑے پیشن سے کیا کام, اور بڑا مشکل کام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کن مرحلوں سے گزر کے تو یہ سارا آپ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پریزنٹ ہماری چیف منسٹر ہیں کیا کہتے ہیں پنجاب کے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اس کی راہ جو تھی ہموار کی وال سٹی اتھارٹی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں, میں تو ہمیشہ یہ بات مجھے فکر رہتی ہے کہ اس کے کامران نشاری کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد. مطلب کہ یہ ایک سارا جو کام ہے, یا کوئی اور ایسا بندہ آئے گا کہ جو اتنا پیشنیٹ ہو, اس پیشن کے ساتھ کام کرے, جو سمجھے بھی اس چیز کو. کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا, آپ قلعے کی شکل بدل رہی ہے. آپ جا کے دیکھیں یہ دلی دروازہ اور یہ سارا جو شاہی امام, یہ چیزیں یہ تو ہماری نایاب چیزیں تھیں. اور وزیر خان کی مسجد, یہاں سے تو ٹائلیں اٹھا کے لوگ لندن میں بیچ رہے تھے. یہ میں نے خود دیکھا. میں نے پوری جو قبریں جو تھیں یا اپنا چولستان کی پوری قبر دیکھی ہوئی میں نے لندن کے کیا کہتے ہیں ایک اینٹیک کی دکان میں, اس کی پوری کینپی کے ساتھ, اور وہ ساری کی ساری قبر اور اس قبر جو سارا ادھر پڑا. تو یہ بہت ہی ایک المیہ ہے. اور ہمیں, اور یہ ایک اور بات اچھی ہے کہ یہ ایکچولی یہ سارا جو ہوا تھا نا, یہ لوکنگ ٹورڈز, پہلے تو اندرون شہر کی طرف کو دیکھتا ہی نہیں تھا. وہ برگر کنگ بوائز کہتے ہیں no we can't go to the old city. Oh my God, horrible people living there. یہ بسنت نے کھولا سارا کچھ. جب بسنت ہوئی تو سارا دنیا یہاں آنی شروع ہوئی, تو پھر ان کی آنکھیں کھلی رہی. وال سٹی کی حد تک کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس اتھارٹی کا آپ بھی حصہ ہے, تو صرف اگر ہم اندرون شہر میں کوئی ایک ایریا ڈیوائز کر دیں کہ ہم نے یہاں پہ بسنت بنانی ہے یا کچھ, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ سارے کے جس طرح فیض جو کیا کہتے ہیں فیض فیسٹیول نہیں, جو فیض کا جو شہر ہے, جی جس طرح ورلڈ بینک نے اور آغا خان فاؤنڈیشن نے اس کو ٹھیک کیا ہے, جس طرح ہمایوں کا جو مقبرہ ہے وہ ہندوستان میں دلی میں اس کو انہوں نے ٹھیک کیا, یہاں بھی ہوگا. کیونکہ یہاں بھی ہمارے ساتھ جو لوگ جو ایڈوائس صحیح دے رہے ہیں اور جن کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے, دیٹ از دی آغا خان اپنا کلچرل فاؤنڈیشن. اور وہی اس میں کیا کہتے ہیں اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, وہ پیسے بھی دے رہے ہیں. اور یہ جو بہت سارے پیسے مفتن آپ دیکھیں گے, ابھی وال سٹی اتھارٹی کو ایک لون دیا گیا ہے, انٹرسٹ فری لون بائی دا فرینچ گورنمنٹ. وہ کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ وہ ان کو کوئی بڑی محبت, انہوں نے دیکھا کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے. اور وہ سارا جو لون ہے دیٹ از ٹو پروٹیکٹ, اس کو کہتے ہیں ایک بفر زون بنے گا شاہی قلعے کے لیے, بیکاز شاہی قلعہ از ون آف دا فیو پروٹیکٹڈ مانیومنٹس بائی یونیسکو. ٹھیک ہے. اور اب اس کا جو پنجاب گورنمنٹ نے ذرا وسیع کیا ہے تھوڑا سا, یعنی کہ اب صرف اندرون شہر نہیں ہے, اب جہانگیر کا مقبرہ
یہ کیا کہتے ہیں شالامار باغ بھی وال سٹی اتھارٹی کے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی پنجاب میں ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وال سٹی اتھارٹی کو اس کو آلموسٹ پنجاب کے لیول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، which is a good thing. Thank you so much for your time. It was pleasure talking to you. Thank you. Thank you.